औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशअरित तमा व रज़िया बिज़ुल्ल मन कशफ़ा अन ज़ुर्रिह वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसानुहु। कलिमात क़िसार का दूसरा कलिमा मौलाए कायनात का दूसरा कौल नहजुल बलागा के कलिमात क़िसार का, ये जो इरशाद है अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का, ये दरअसल इसके आगे जो तीसरा कौल आएगा नहजुल बलागा के कलिमात क़िसार का, उसका हिस्सा है, उसी से वाबस्ता है। और ये जो कलमा है इसको सैयद रज़ी से पहले साहिब तोहफ़ुल उक़ूल ने भी लिखा है। तोहफ़ुल उक़ूल में भी ये जुमला दर्ज है। ये दरअसल मौलाए कायनात की वसीयत है और नसीहत है जनाब मालिक अश्तर को, जो मौलाए कायनात के बेहद करीबी सहाबी थे और मौलाए कायनात की तरफ से आपके दौरे हुकूमत में मिस्र में गवर्नर थे। अज़ीज़ान मोहतरम, आम तौर से दुनिया में ये होता है कि जो लीडरान हैं या जो अरबाब हुकूमत हैं वो बस अपने लोगों को आगे बढ़ाना और किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में आगे रहना, लेकिन वाज़ो नसीहत भी करते रहना चाहिए, लोगों के हुकूक़ को बताते रहना चाहिए, ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते रहना चाहिए कि आपकी क्या ज़िम्मेदारियां हैं। आप लोगों में आप लीडर हैं और लोगों के नुमाइंदे हैं, तो आपको किरदार में लोगों से बेहतर होना चाहिए हर मामले में। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तर्जुमे पे आते हैं हम। इमाम अलैहिस्सलाम, काबिल गौर बात यह है कि इन तीन जुमले हैं इसमें, इन तीनों जुमले में मौलाए कायनात ने हिकारत और ज़िल्लत के असबाब बयान किए हैं कि ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें हमें हल्का कर देती हैं और हक़ीर व पस्त कर देती हैं, बेइज़्ज़त और बेरुतबा कर देती हैं। तीन सबब मौलाए कायनात ने बयान किए हैं। पहला सबब, अज़रा बिनफ्सिही मन इस्तशअरित तमा, उस शख्स ने अपने आप को ज़लील व रुस्वा किया कि जिसने लालच को अपना लिबास बना लिया, जिसने लालच इख्तियार की, जिसने लालच का पेशा इख्तियार किया। व रज़िया बिज़ुल्ल मन कशफ़ा अन ज़ुर्रिह, और दूसरा सबब, वो शख्स ज़िल्लत पर राज़ी हो गया कि जो जगह जगह आम लोगों से अपनी शिकायतें बयान करता फिरे और अपनी परेशानियां बयान करता फिरे। वहानत अलैहि नफ्सुहु मन अम्मरा अलैहा लिसानुहु, और उस शख्स ने अपने आप की तौहीन की, अपने आप को हक़ीर व पस्त किया, जिसने अपनी ज़बान को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। अब आते हैं इन तीनों जुमलों की वजाहत की तरफ। सबसे पहले मौला ने लालच के बारे में बयान किया। लालच अज़ीज़ान मोहतरम इंसान को अहमक और बेवकूफ़ बना देती है। लालच इंसान की अक्ल सल्ब कर लेती है, इसलिए लालच से बचना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, जो लालची होता है वो दूसरों के हुकूक़ को पामाल करता है, उसकी नज़र दूसरों के हुकूक़ पर रहती है और किसी तरह हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, चाहे वो मिलने वाला हो या नहीं, उससे बेपरवाह रहता है। लालच के सिलसिले में बहुत सारे क़िस्से हमारी उर्दू ज़बान में भी मशहूर हैं। लोमड़ी के वाक़यात बहुत सारे लोगों ने सुने होंगे, लेकिन अरब में, दुनियाए अरब में एक अशअब नाम का
ایک لالچی بہت مشہور ہے جس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ جب چلتا تھا تو اپنا دامن پھیلا کر کے چلتا تھا. راستہ چلنا ہے دامن پھیلائے ہوا ہے. لوگ یہ پوچھتے تھے کہ بھائی دامن پھیلا کے کیوں چل رہے ہو؟ تو وہ کہتا تھا کہ کچھ پرندے اڑتے ہوئے بھی انڈے دیتے ہیں تو میں دامن پھیلا کے اس لیے چل رہا ہوں کہ اگر کوئی پرندہ انڈا دے تو وہ میرے دامن میں ہی ٹپک جائے. یہ بیوقوفی اس کی بیوقوفی اس کا یہ خیال. اسی طرح اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب بچے اسے تنگ کرتے تھے، وہ مشہور ہو گیا تھا لالچی، تو جب بچے اسے تنگ کرتے تھے تو وہ بچوں کو بھگانے کے لیے کہتا تھا ارے فلاں جگہ جاؤ، وہاں مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، جاؤ وہاں حلوہ بٹ رہا ہے، تم لوگ وہاں جاؤ. بچے بھاگے دوڑے ادھر چلے جاتے تھے مٹھائی کا نام سن کے، اور جب جاتے تھے دیکھتے تھوڑی دیر بعد یہ بھی پہنچا ہوا ہے. تو بچے کہتے تھے یہاں تو ہمیں کوئی مٹھائی نہیں ملی، لیکن تم کیوں چلے آئے؟ تو وہ کہتا تھا کہ ہم نے یہ سوچا کہیں میری بات صحیح نہ ہو جائے، کہیں واقعی سچ میں مٹھائی نہ بٹ رہی ہو. تو عزیزان محترم، یہ واقعہ جو عرب میں مشہور ہے حکایت میں، کہانیوں میں، یہ صحیح ہو یا نہ ہو لیکن اس سے زیادہ باتیں صحیح ہوتی ہیں اور اس سے زیادہ طرح کی بیوقوفیاں رونما ہوتی ہیں لالچی لوگوں سے. اس کے مقابلے میں قناعت ہے. لالچ انسان کو ذلیل و خوار کرتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ قناعت ہے. جو اللہ نے دیا ہے، جو کوشش سے حاصل ہو رہا ہے، اس پر شکر خدا ادا کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو. مولا ہی کا قول ہے، چھوٹا سا جملہ ہے لیکن دیکھیں اس کے اندر کتنی نصیحت چھپی ہوئی ہے. عز من قنع وذل من طمع. عزت پائی اس نے جس نے قناعت کی، اور ذلیل و خوار ہوا وہ شخص جس نے لالچ کی. تو مولا فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ذلت کا سامان فراہم کیا کہ جس نے لالچ کو اپنا پیشہ بنایا. اور اس میں آپ دیکھیں مولا نے یہ نہیں کہا لالچ کو اپنا لباس بنایا. اس میں جو مولا نے کہا ہے من استشعر، یہ من استشعر کہتے ہیں اندرونی لباس پہننے کو، جیسے بنیان ہے. یعنی مولا یہ کہتے ہیں کہ لالچ اس سے چپکی رہتی ہے. اور اندرونی لباس سے یہ بھی کنایہ ہے کہ سامنے والا لباس تو دکھتا نہیں ہے، سامنے والا لباس تو سب کو دکھ جاتا ہے، اندرونی لباس انسان کو دکھتا نہیں ہے، اندر کس کلر کی بنیان پہنی ہے. تو وہ لالچ بھی سامنے والوں کو دکھتی نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، لیکن وہ ہے تو اپنی جگہ ہے، اس سے چپکی ہوئی ہے. تو مولا نے بہترین یہاں پر کنایہ استعمال کیا، یعنی لالچ کو اندرونی لباس اپنا بنائے رہتا ہے. جو لوگوں کو تو وہ لباس دکھتا نہیں ہے لیکن خود وہ اس کا لباس اپنی جگہ ہے. دوسری بات کی طرف پلٹتے ہیں وضاحت میں. وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ذُرِّهِ. اور اس شخص نے اپنی ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کیا جو اپنی شکایات عام طور پہ کرتا پھرتا ہے. شکایت کرنا، اپنی پریشانیاں بیان کرنا منع نہیں ہے، لیکن پریشانی وہاں، اب جیسے میں مثال دوں کہ جیسے کسی کو بخار ہو گیا، آدمی سے کہتا پھرے ارے بھائی مجھے بخار ہو گیا، ارے بھائی مجھے بخار ہو گیا. اس دور میں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور خدا سے دعا ہے، یہ حلال مشکلات مولا مشکل کشا کے نام سے میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند عالم پورے عالم انسانیت کو اسے جلد از جلد نجات بخشے. خداوند عالم سارے مریضوں کو شفا بخشے، اور جو اس مرض سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت کرے. مثلا کسی کو خدا نخواستہ کورونا کے آثار اس میں پائے جانے لگے اور اسے محسوس ہوا کہ یہ علامتیں ہیں، آدمی سے لگتا ہے مجھے کرونا ہو گیا، لگتا ہے مجھے کرونا. اس سے کیا فائدہ ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ڈاکٹر حل نکالے گا. جو اس کے سینٹرز ہیں وہاں جاؤ، وہاں اس کا علاج ہوگا. کسی کو سردی کھانسی ہو گئی، کسی کو سر درد ہے، آدمی سے ارے مجھے سر درد ہو گیا، ارے مجھے سر درد ہو گیا. کہنا برا نہیں ہے، کھل کے کہو، لیکن جہاں حل ہے وہاں کہو. اپنا مرض کھل کے بیان کرو، لیکن طبیب کے سامنے بیان کرو. کوئی مقدمہ ہے، کوئی کیس ہے، کسی کی زمین کسی نے غصب کر لی ہے، تو ان لوگوں سے، ان دوستوں سے اور ان صاحبان عقل و فہم سے بیان کرو، ان سمجھدار لوگوں سے جو اس مسئلے کو حل کر سکیں. تو عزیزان محترم، اپنا دکھ رکھنا، اپنا درد رکھنا منع نہیں ہے، لیکن انسان ایسی جگہ دکھ درد رکھے جو اس کا دوست ہو، ہمدرد ہو، جو صاحب فہم ہو، جو اس کے مسئلے کا حل نکالے.
تو امام الاسلام کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی عادت ہو جاتی ہے عام طور سے شکوہ شکایت کرنا، وہ اپنی ذلت کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ اور تیسرا قول اس میں وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ، کہ اور اس نے اپنے نفس کی توہین کی، اپنے نفس کی ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کیا کہ جس نے اپنی زبان اپنے اوپر مسلط کی۔ آپ اخبارات دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، یہ جتنی بھی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ جتنا بھی قتل کے معاملات ہیں اور تباہیوں کے معاملات ہیں، ان سب کی ابتدا زبان سے ہوتی ہے۔ جتنے بھی جھگڑے ہیں، لات گھوسا بعد میں چلتا ہے اور جنگ و جدال کا معاملہ بعد میں آتا ہے، آغاز زبان سے ہوتا ہے۔ تو زبان کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے، بلکہ زبان پر عقل کی لگام ہونی چاہیے، زبان پر سمجھ کی لگام ہونی چاہیے، اس لیے کہ زبان اژدہے کی مانند ہے، اور وہ اژدہا جو نہ جانے کتنے لوگوں کو نگل گیا۔ قبرستانوں میں آپ جائیں اور کتنے بولنے والے آج خاموش ہو گئے، اور ان قبرستانوں میں نہ جانے کتنے لوگ ایسے سو رہے ہیں جنہیں زبان نے سلا دیا۔ کتنے سارے اتنے قتل کے واقعات آج بھی، جو موبائل کا دور ہے، سامنے سے نہیں تو موبائل پر بولا جا رہا ہے، اور کہہ کے ایک دوسرے کو رلانا اور گمراہ کرنا اور لوگوں میں کینہ پیدا کرنا، یا یہ کہ غلط راستہ اختیار کرنا، بے راہ روی اختیار کرنا، ان سب کا تعلق زبان سے ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ذلت و رسوائی کا سامان فراہم کیا جس نے اپنی زبان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی شخصیتیں پامال ہوتی ہیں، کتنے لوگوں کی توہین ہوتی ہے، اور کتنے رشتے یہی زبان توڑ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی اس زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو مولا علیہ السلام کے قول سے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں لالچ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں گھوم کے عام لوگوں سے اپنے شکوے شکایت نہیں کرنے چاہیے، اور اپنی زبان کو خود پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زبان پر ہمیں اپنی عقل کو مسلط رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔